सबक नंबर 19 जायद अलिफ पर मुश्तमिल है। प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों और मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, कुरान करीम की तिलावत करते करते ऐसे मकाम भी नजरों के सामने से गुजरे होंगे कि किसी अलिफ के ऊपर गोल दायरा हमें नजर आया होगा। किसी अलिफ पर हमें गोल दायरा नजर आया होगा और जहन में ये सवाल भी आता होगा कि इस गोल दायरे का क्या मकसद है, आया क्या करना है। तो अब आइए आज इस हवाले से हम सीखते हैं और समझते हैं कि इस गोल दायरे का मतलब और मकसद क्या है। कुरान करीम में बाज जगह अलिफ पर गोल दायरे का निशान होता है। ऐसे अलिफ को जायद अलिफ कहते हैं, यानी उस अलिफ को ना पढ़ें जिस अलिफ पर छोटा सा गोल दायरे का निशान हो। एक गोल दायरा तो आयत की निशानी है, आयत ताम की निशानी है, जो कि कुरान करीम की आयतों के इख्तिताम पर आती है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आलमीन के बाद जो गोल दायरा है ना, ये आयत की निशानी, इसकी बात नहीं हो रही, इस आयत की निशानी की बात नहीं हो रही। कुरान करीम में बाज जगह ऐसे अलिफ नजर आएंगे आपको कि इस अलिफ के ऊपर आपको छोटा सा गोल दायरे का निशान नजर आएगा। तो उस अलिफ पर जो गोल दायरे का छोटा सा गोल दायरे का निशान नजर आए तो उस अलिफ को नहीं पढ़ा जाता, उस अलिफ को नहीं पढ़ा जाता। यही बात इस सबक के अंदर हम सीखेंगे और तकरीबन कमोबेश तख्ती नंबर 19 में कुरान करीम में जहां जहां अलिफ पर गोल दायरे का निशान मौजूद है वो वाले कलमे, वही कलमे इस पूरी तख्ती के अंदर मौजूद है, ताकि पढ़ने वालों के लिए आसानी हो जाए। और यहां पर हवाले भी मौजूद हैं। इस तख्ती के अंदर आप देखेंगे कि पहले कलमा लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर अफ़इम्माता, है ना, दूसरा कलमा अफ़इम्माता, तख्ती नंबर 19 कलमा नंबर 2 अफ़इम्माता। अफ़इम्माता के नीचे जो है हवाला लिखा हुआ है, पारा नंबर 4 सूरे आले इमरान, और आयत नंबर भी डाली हुई। तो अब आप पारा नंबर, सूरत और आयत को देखते हुए आसानी के साथ उस मकाम पर पहुंच सकते हैं जिस मकाम पर यह कलमा मौजूद है, और इस कलमे के अंदर जो अलिफ है उसके अंदर जो गोल दायरे का निशान है उसको आसानी से आप देख सकते हैं। तो इस गोल दायरे के निशान को भी समझना चाहिए, इसकी भी अदायगी सीखनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मक्तबतुल मदीना का शाया किया हुआ मदनी कायदा, इसकी बहुत ज्यादा अफादियत है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल ये एक ऐसा मदनी कायदा है कि अगर हमने इस मदनी कायदे को पढ़ते हुए कुरान करीम सीखा तो हमारे लिए कुरान करीम सीखना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अंदर बेशुमार तख्तियां जो हैं वो सिर्फ इसी मकसद के लिए दी गई हैं। कमोबेश 21 तो तख्तियां हैं और 22वीं तख्ती वो नमाज के अज़कार की है। तो अगर कोई दुरुस्त तरीके से, अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से इसको पढ़ ले, पढ़ने में कामयाब हो जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसके लिए कुरान करीम का सीखना बहुत आसान हो जाता है। आइए अब हम अपने सबक का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अना, अच्छा लिखा हुआ क्या है? अना, लेकिन चूंकि अलिफ पर गोल दायरे का निशान है, अगर अलिफ पर गोल दायरे का निशान ना होता तो हम क्या पढ़ते? अना, एक अलिफ तक खींच कर पढ़ते। अलिफ पर गोल दायरे का निशान है तो अब किस तरह पढ़ेंगे? अना, अना, दोहरा लीजिए, अना। आगे है अफ़इम्माता,
افإن مات، اگر اس فا کے ساتھ جو الف ہے جس پر آپ کو گول دائرہ نظر آ رہا ہے، افا، اگر گول دائرے کا نشان نہ ہوتا تو ہم پڑھتے افا امات، لیکن چونکہ گول دائرے کا نشان لگا ہوا ہے تو اب کس طرح پڑھیں گے؟ افإن مات، افإن مات، آگے ہے افإن مت، افإن مت، لإلى اللہ، لإلى اللہ، اب دیکھیے یہاں پر بھی لام الف زبر لا نظر آ رہا ہے نا، لام الف زبر لا، الف ہے، الف کے اوپر گول دائرہ ہے، اگر ویسے گول دائرہ نہ ہوتا تو ہم لام الف زبر لا پڑھتے، لا پڑھتے، لیکن اب لا نہیں پڑھنا، کھینچنا نہیں ہے، بلکہ پڑھنا ہے لإلى اللہ، لإلى اللہ، آگے ہے لإلى الجحیم، لإلى الجحیم، آگے ہے لشیء، لشیء، یہاں پر بھی دیکھیے شین کے ساتھ الف جو ہے، الف پر گول دائرے کا نشان ہے، اگر الف پر گول دائرے کا نشان نہیں ہوتا تو یہ لشا پڑھا جاتا، لیکن چونکہ الف پر گول دائرے کا نشان آ گیا، الف ختم ہو گیا، الف کو نہیں پڑھنا، شین کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر اس کی ہجے کی جائے تو شین یا زبر شی، شین یا زبر شی، یوں پڑھا جائے گا، لشیء، لشیء، آگے ہے لیکنہ اللہ، اللہ عز و جل کے لام کو پر ادا کیجئے، لیکنہ اللہ، اب دیکھیے 15ویں پارے سورۃ الکہف میں یہ کلمہ آیا ہے، تو جب ہم تلاوت کریں تو 15ویں پارے کی تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس طریقے کے الف آتے ہیں جن پر گول دائرے کا نشان ہوتا ہے، اور یہ ہم نے سیکھا ہے، تو اب یہ ہے کہ اگر ایسے گول دائرے کے نشان آئیں گے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے، تو توجہ ہوگی تو پھر ادائیگی درست ہو سکے گی۔ لیکنہ اللہ ملئہ، ملئہ، اچھا یہاں لکھا ہوا ہے ہر جگہ، انا اس کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے ہر جگہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انا، حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا اور الف کے اوپر گول دائرہ، یہ انا، اور یہ ملئہ، یہ جو آپ کو کلمہ نظر آ رہا ہے، یہ پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں، اگرچہ گول دائرے کا نشان ہو یا نہ ہو، گول دائرے کا نشان ہو یا نہ ہو، پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ حرف آ جائیں ان الف کو نہیں پڑھیں گے، جیسے انا لکھا ہوا ہے لیکن ہم پورے قرآن میں کیا پڑھیں گے؟ انا، کیا پڑھیں گے؟ انا، جیسے سورۃ الملک میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح ملئہ، یہ بھی قرآن کریم میں جہاں بھی آ جائے تو ملا کی لام کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ بغیر کھینچے پڑھیں گے، ملئہ۔ آگے ہے ان تبوء، مد کو کھینچیں گے، مد متصل ہے، ان تبوء وَلَأَوْضَعُوا،
وَلَأَوْضَعُوا، عین کی ادائیگی درست کر لیجئے، وَلَأَوْضَعُوا، آگے ہے لَأَذْبَحَنَّهُ، زال کی ادائیگی درست کرنی ہے، زال کو زا نہیں بنانا، زال کو زال ہی پڑھنا ہے، لَأَذْبَحَنَّهُ، لَأَنْتُمْ، لَأَنْتُمْ، آگے ہے من نبئی، من نبئی، اب دیکھیں با کے ساتھ الف ہے لیکن الف پر گول دائرے کا نشان ہے، اس لیے با کو دراز نہیں کریں گے، کھینچیں گے نہیں، من نبئی، آگے ہے وَمَلَئِهِمْ، وَمَلَئِهِمْ ثَمُودَ، ثَمُودَ وَثَمُودَ، وَثَمُودَ، ہاں وَثَمُودَ نہیں پڑھیں گے بلکہ وَثَمُودَ، إِنَّ ثَمُودَ، تختی نمبر 19 کی لائن نمبر 5 اس کا پہلا کلمہ ہے، إِنَّ ثَمُودَ، اچھا یہ بھی یقیناً معلوم ہوگا لیکن جو اسلامی بھائی کل نہیں تھے تو ان کے لیے عرض ہے کہ یہ زائد الف کا قاعدہ ہے، زائد الف قرآن کریم میں ایسے الف جن کے اوپر گول دائرے کا نشان ہو، قرآن کریم میں بعض مقامات پر ایسے الف آئے کہ جن پر گول دائرے کا نشان ہوتا ہے تو اس الف کو نہیں پڑھا جاتا، اور اسی زائد الف کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کہ وہ زائد الف آ جائے تو اب وہ کلمہ کس طرح ادا ہوگا، اس کو سیکھنے کے لیے ہم اس سبق کو پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 19 زائد الف کے قواعد کو سمجھنے اور اس کی ادائیگی کے لیے یہ تختی موجود ہے اور اس تختی کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پڑھیں ان ثمود، آگے لتتلو، لتتلو، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ لتتلو واو کے ساتھ الف بھی ہے، لیکن الف پر چونکہ گول دائرے کا نشان ہے اس لیے اس الف کو نہیں پڑھیں گے، لتتلوا کے بجائے، یعنی لتتلوا پڑھنا چاہیے لیکن گول دائرہ آ گیا، اب ہم الف کو نہیں پڑھیں گے تو اب پڑھیں گے لتتلوا، لتتلوا، لن ندعو، لن ندعو، آگے ہے لیربو فی، لیربو فی، را کی ادائیگی میں جو ہے عموماً یہ خامی رہتی ہے کہ را پر ادا نہیں ہوتا، تو را کو پر ادا کرنے کی کوشش کریں، جب بھی را کی ادائیگی کریں را کو پر پڑھیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ را کے نیچے زیر آ جائے، یہ جن صورتوں میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے پڑھنا چاہیے ان صورتوں میں را کو تو باریک پڑھیں، لیکن جن صورتوں میں را کو پر پڑھا جاتا ہے ان صورتوں میں را کو پر پڑھنا چاہیے۔ جیسے یہاں پر را پر یہ را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو را کو پر پڑھیں گے، تو اس را کو پر پڑھ لیجئے، لیربو فی، آگے ہے لیبلو، لیبلو ونبلو سلاسل، سلاسل قواریر، قواریر۔ اب یہ تو تختی نمبر 19 تقریباً ختم ہو چکی، لیکن ایک لائن رہ گئی ہے، یہ ایک لائن اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ پڑھنا تو زائد الف کو اسی طریقے سے کہ گول دائرے کا نشان آ جائے تو الف کو نہیں پڑھیں گے،
لیکن اس میں وصل اور وقف، وصلن اور وقفن دو صورتیں آ گئی. یعنی وصل میں یعنی جب ملا کر پڑھا جاتا ہے، جب ملا کر پڑھا جاتا ہے اس کو وصل کہتے ہیں. وصل میں زائد الف کو نہ پڑھیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا وصل میں زائد الف کو نہ پڑھیں، لیکن جب اس کلمے پر وقف کریں جس پر گول دائرے کا نشان ہے جو زائد الف ہے، جب اس پر وقف کریں گے تو اب اس الف کو پڑھیں گے. یہ 6 کلمات جو ہے، یہ جو 6 کلمات آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، لاکنہ سے لے کر انا تک، یہ تمام کے تمام وہ کلمات ہیں کہ اگر ان کو وصل میں پڑھیں گے یعنی ملا کر پڑھیں گے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ زائد الف ہے. لیکن جب اس پر وقف کریں گے تو اب اس الف کو پڑھیں گے. کس طرح؟ اس طرح. پہلے آپ نام لیں گے، میرے ساتھ پڑھ لیجئے. وصل، لیکن، وقف، لیکن. صحیح ہے؟ یعنی وصل میں الف کو نہیں پڑھیں گے، وقف میں الف کو پڑھیں گے. دوبارہ وصل، لیکن، وقف، لیکن. آگے وصل، الظنون، وقف، الظنون. دیکھیں ظنون کی آواز آ رہی ہے تو ادائیگی درست کر لیجئے. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وصل، الظنون، وقف، الظنون. آگے ہے وصل، الرسول. صحیح ہے؟ وصل میں زائد الف کو نہیں پڑھیں گے. وصل، الرسول، وقف، الرسول. آگے وصل، السبیل، وقف، السبیل. آگے وصل، قواریر، وقف، قواریر. آگے ہے انا. اب انا کو کس طرح پڑھیں گے؟ اچھا یہ ہر جگہ پر ہوگا، صحیح نا؟ ہر جگہ انا جب بھی آ جائے الف، حمزہ والی الف نہیں، صحیح نا؟ الف، صحیح نا؟ الف اور ساتھ میں نون الف زبر نا. یہ پورے قرآن میں جہاں 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 آ جائیں جب آپ وصل میں پڑھیں گے تو ان کو انا پڑھیں گے. جیسے سورۃ الکافرون میں آپ پڑھتے ہیں وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ. تو یہ انا پورے قرآن میں جہاں 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 بھی آئیں گے ہم ان کو انا پڑھیں گے. لیکن جب اس انا پر وقف کرنا ہوگا، جب اس انا پر وقف کرنا ہوگا، ہماری سانس ٹوٹ رہی ہے یا مطلب ہے کہ ہم مزید نہیں پڑھ پا رہے، یہاں پر وقف کرنا ضروری ہو گیا ہے، اب یہاں وقف کر ہمارا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی اس انا کو کھینچ کر پڑھیں گے وقف میں. اور اگر ملا کر پڑھتے ہیں تو بغیر کھینچے پڑھیں گے. صحیح؟ اس کو بھی پڑھ لیجئے. وصل، انا، وقف، انا، وصل، انا، وقف، انا. الحمدللہ تختی نمبر 19 کا اختتام.